बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे सालाना तबलीगी इज्तिमा 2023 के हवाले से, जो अब से कुछ महीनों बाद इंशाल्लाह होने जा रहा है और उसकी तारीखें भी अनाउंस हो चुकी हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे, उसकी तैयारियों के हवाले से और उसके आलम इस्लाम के ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं उस हवाले से बात करेंगे। कुछ उसके जो है वो स्केड्यूल के बारे में और जो इलाके उसमें शामिल हैं मुख्तलिफ़ हलकों में, तो उसके ऊपर डिटेल से बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती फैयाज़ साहब, जो कि जामिया रशीद के उस्ताद भी हैं, सीनियर उस्ताद हैं और तबलीगी जमात के हवाले से उनका बैकग्राउंड ये है कि वो बहुत अच्छा एक वक्त लगा चुके हैं तबलीगी जमात के साथ। 1 साल उन्होंने लगाया है और इसके साथ साथ वो रायमंड जाते भी रहते हैं। हाल ही में वापस आए वहाँ से होकर, तो थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगा कि रायमंड का जो इज्तिमा है उसका स्केड्यूल जो जारी हुआ है वो है क्या, ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज अपने स्टूडियो में जी मुझे दावत दी और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। रायमंड तबलीगी इज्तिमा ये दुनिया के बड़े इज्तिमात में से है। एक आलमी सतह का इज्तिमा है जिसमें बिला मुबालगा सैकड़ों ममालिक से और पाकिस्तान के हर कस्बे, देहात, गांव, छोटे से छोटे इलाके और बड़े से बड़े शहर से लाखों लोग इस इज्तिमा में आते हैं और हर साल ये इज्तिमा होता है। शुरू में जो रायमंड इज्तिमा है वो एक इज्तिमा हुआ करता था साल में, फिर जब उसकी तादाद बहुत बढ़ गई, क्वांटम बहुत बढ़ गया, तो उसको फिर हजरात ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर जब मज़ीद तादाद बढ़ गई तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। और 4 हिस्सों में इस तरीके से तकसीम किया कि हर साल 2 हिस्सों का इज्तिमा होता है। पाकिस्तान के जितने भी हलके हैं उनमें से यूँ समझें कि आधे या 50% जो लोग हैं वो इज्तिमा में शरीक होते हैं 2 हिस्सों में। सही। 25% वो पहले हिस्से में और 25% दूसरे हिस्से में, और जो इस साल इज्तिमा में आ गए अगले साल वो इज्तिमा में शरीक नहीं होते। अच्छा। उनका जो इज्तिमा होता है वो फिर अगले साल के बाद वाले साल में होता है। ठीक। और अगले साल वो 50% लोग आ जाते हैं जो इस साल इज्तिमा में नहीं थे। तो गोया अब जो रायमंड इज्तिमा है वो पाकिस्तान के अंदर उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर साल 2 हिस्से आते हैं और बकिया 2 जो है वो अगले साल आते हैं। ठीक है। तो ये तरतीब है। तो इस साल जो इज्तिमा हो रहा है वो अगले महीने में हो रहा है, नवंबर के महीने में। ये अक्टूबर का महीना है, नवंबर के महीने में हो रहा है और पहला हिस्सा उसका 2 नवंबर को है। 2 नवंबर यानी जुमेरात का दिन, और जुम्मा हफ्ता इतवार को इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। 3, 4, 5। ठीक है। 5 नवंबर को दुआ हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है 9 नवंबर को, यानी जो उसके बाद वाली जुमेरात है, उसमें इज्तिमा का दूसरा हिस्सा शुरू होगा और 10, 11, 12 को दुआ हो जाएगी। अच्छा। तो ये इस दफ़ा का जो इज्तिमा है उसका ये स्केड्यूल है जी। और आपने पूछा कि इसमें कौन कौन से हल्के शरीक हो रहे हैं। तो जो पहला हिस्सा है उसके अंदर हल्का नंबर 3 जो दीर, सवात, ये सारा इलाका है। हल्का नंबर 5 सरगोदा, हल्का नंबर 8 सिंध। ठीक है। लेकिन सिंध में कराची के अलावा कराची वो इस साल इज्तिमा में शरीक नहीं है। इस साल जी, पिछले साल कराची वाले इज्तिमा में शरीक थे, इस साल कराची वाले इज्तिमा में नहीं है। सही। अगले साल कराची वालों की बारी आएगी। उनका वो जोड़ हुआ है लेकिन इज्तिमा नहीं हुआ। कराची में हुआ था इज्तिमा। कराची का जो इज्तिमा है वो एक शहरी सतह का इज्तिमा है। ठीक है। वो हर साल होता है फरवरी में। सही। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो रायमंड इज्तिमा की बात। ठीक है। और इसके अलावा जो इज्तिमा का पहला हिस्सा है उसमें रावलपिंडी है, बन्नू है, ये तमाम इलाके शामिल हैं। और दूसरे हिस्से में गुजरांवाला है, मानसेहरा है, बावलपुर है, कोहाट है, मर्दान है। हल्का नंबर 2, 9, 14, 16, 17। सही। तो ये कुछ जो है वो इज्तिमा का नज़म है जो मैंने आपसे जिक्र किया और इंशाल्लाह इसके मुताबिक ये इज्तिमा इस साल मुनाकिद होने जा रहा है। सही। अच्छा, अगर हम बात करें पिछले साल के इज्तिमा की, तो उसके आदाद शुमार क्या रहे और कितनी तादाद? कहा यह जाता है कि हज बैतुल्लाह और बांग्लादेश के इज्तिमा के बाद ये जो इज्तिमा है ये बहुत बड़ी तादाद का तीसरा नंबर है इसका। जी तो क्या तादाद एक्सपेक्टेड है इस साल इज्तिमा में?
دیکھیں اس میں مختلف لوگوں کے مختلف اندازے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 30-35 لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس سے کم و بیش تعداد بتاتے ہیں. لیکن کسی بھی طور پر جو محتاط اندازہ بھی ہو تو یہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ 15-20 لاکھ تک کا مجمع وہ اجتماعات میں الحمدللہ ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعت کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جو اجتماع کو ہم پرکھتے ہیں یا حضرات پرکھتے ہیں وہ افراد سے نہیں پرکھتے کہ کتنی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماع کا جو مقصود ہے، جو اس کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ اس سے کتنی جماعتیں، کتنی ٹیمیں وہ اللہ کے راستے میں نکلیں. اس سے جو ہے وہ اجتماع کا کوانٹم اور اجتماع کا اسٹینڈرڈ وہ دیکھا جاتا ہے کہ بیرون ملک سے کتنی جماعتیں آئیں، یہاں سے کتنی جماعتیں بیرون ملک گئیں، اندرون ملک کتنی جماعتیں نکلیں، کتنے اوقات کی نکلیں، 10 دن کی نکلیں، 40 دن کی نکلیں، 4 مہینے کی نکلیں، سال کی نکلیں. تو اس کے جو فگر ہوتے ہیں وہ اصل اجتماع کے نتائج کو واضح کرتے ہیں. اچھا، افراد کو فوکس کرنا یا اکثریت دکھانا یا تعداد بتانا یہ تبلیغ کا مزاج نہیں، اور نہ تبلیغ والے اس کو پسند کرتے ہیں. جی اچھا، تیاریوں کی اگر ہم بات کریں تو اتنے بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ پاکستان بھر سے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، تو تیاریوں کا ایک جائزہ پیش کیجئے کہ کیا کیا تیاریاں اس وقت اجتماع کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اور آپ چونکہ وہاں گئے بھی تھے تو تھوڑا سا کارگزاری بھی آ گئی. دیکھیں یہ جو رائیونڈ کی جو اجتماع گاہ ہے وہاں پورا سال نظم ہوتا ہے، پورا سال وہاں کچھ نہ کچھ خدمت کی ترتیب ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ وہاں کام ہوتا ہے، اور اس میں جو جماعتیں ہیں وہ بھی شریک ہوتی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں وہ خدمت وہاں کرتے ہیں. اس طرح رائیونڈ کا جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے جو طلبہ ہیں وہ بھی وہاں مستقل خدمت کر رہے ہوتے ہیں اس میدان میں، اس گراؤنڈ میں جو اجتماع گاہ ہے. اور اجتماع گاہ کا ایک بہت بڑا حصہ اب ایسا ہے کہ وہ انہوں نے کورڈ ایریا بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ سیمنٹڈ چھتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے ٹیئر گارڈرز ہیں، بڑے بڑے شیڈ ہیں، تو اس کی بھی پورے سال مینٹیننس ہوتی ہے. واش روم جو ہیں وہ اب ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ پکے واش روم ہیں، ٹھیک ہے، پورے سال وہ رہتے ہیں. پانی کی بڑی بڑی ٹنکیاں ہیں جو پکی ٹنکیاں ہیں جو بنا دی گئی ہیں، اور کئی منزلہ اونچی اور بلند و بالا کو ٹنکیاں ہیں. اس طرح اجتماع گاہ کے اندر ایک بہت بڑی پختہ مسجد ابراہیم کے نام سے وہ تعمیر ہے، اور پورا سال وہاں نمازیں ہوتی ہیں اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں. تو لیکن جب بھی جیسے اسپیسیفک کوئی اجتماع آتا ہے، جیسے ابھی یہ نومبر کا اجتماع آ گیا، تو اس اجتماع سے 3-4 مہینے پہلے جو ہے وہ اجتماع کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہاں زراعت بھی ہوتی ہے، فصلیں بھی لگتی ہیں، کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے. تو اس کھیتی کو صاف کیا جاتا ہے اور اس زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اس میں صفوں کے اعتبار سے جو ہے وہ نشانات لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو سائبان کے لیے یا جو اوپر جو قناتیں باندھنی ہیں، جو ٹینٹ لگانے ہیں، جو اوپر ترپال لگانے ہیں، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ وائرنگ بچھائی جاتی ہے، تار لگائے جاتے ہیں، پلر کھڑے کیے جاتے ہیں. تو یہ سارا کام ایک بہت بڑا کام ہے جو ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ وہ ڈسپلن انداز میں ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اور ہر فیلڈ کے لوگ اس میں، اور اس میں ہر شعبے کے ماہرین شریک ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی بجلی کا کام ہے تو بجلی کے ماہرین اس میں شریک ہوں گے. لاؤڈ اسپیکر کا بہت بڑا نظم ہوتا ہے، یعنی اتنے لاکھوں لوگوں تک آواز کا پہنچنا، بیانات کا ہونا، اور ایک ایک چیز، ایک ایک اعلان ان تک پہنچے، اس کے لیے بہت لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اس کا ایک مین کنٹرول روم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ سیکورٹی کا، پہرے کا ایک پورا نظام ہوتا ہے. اس کے علاوہ پانی فراہم کرنے کا، اتنے بڑے مجمع کی وضو کی ضروریات اور نہانے دھونے کی ضروریات، کھانا پکانے کی ضروریات. اسی طرح ان کے یعنی جو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع گاہ کے اطراف میں اجتماع کی طرف سے یا جو حضرات ہیں ان کی طرف سے کینٹینیں لگائی جاتی ہیں، اجتماعی کینٹین، اور وہ نو پروفٹ نو لاس پر لگتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سستی قیمت پر جو ہے وہاں اجتماع میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے غذائی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. اسی طرح میڈیکل کیمپس لگتے ہیں، ایمبولینس کا نظام ہوتا ہے، اور راستوں کا نظام ہوتا ہے. یعنی ایک پورا جہاں ہوتا ہے وہاں. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ آتے ہیں اور آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور بیانات کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے جو پورا سال ہوتی ہے. بالخصوص جو اجتماع سے پہلے کے 2-3 مہینے ہیں اس میں بھرپور انداز میں محنت ہوتی ہے، اور
ذہنی صلاحیتیں لگتی ہیں، جسمانی صلاحیتیں لگتی ہیں، لوگوں کا سرمایہ لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اجتماع کے ثمرات اور برکات وہ امت کو دکھاتے ہیں، لوگ دین کی بات سنتے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا نظم، بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے سفید ریش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی جو واش روم صاف کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ہم نے دیکھا وہاں کوئی بھی ایک پورے اجتماع کے اتنے بڑے نظم میں کوئی بھی پیڈ اسٹاف نہیں ہوتا، کوئی بھی اسٹاف ایسا نہیں جس کو تنخواہ دی جا رہی ہے، سارے وہ میرے اور آپ کے جیسے والنٹیئرز ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو جماعتوں میں گئے ہوتے ہیں وہ وہاں خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے کونے کونے سے جاتے ہیں، پاکستان کے کونے کونے سے، دنیا سے آتے ہیں اور ہر ملک سے آتے ہیں، اور وہاں ہر آدمی جو ہے وہ خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی پریشر ہوتا ہے، کوئی دباؤ ہوتا ہے، ہر آدمی جو جس شعبے کا ماہر ہوتا ہے وہ اپنی والنٹری خدمات پیش کرتا ہے۔ کچھ لوگ جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ راستہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ واش روم صاف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پانی کا نظام، کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ بانس پکڑ کر جو ہے وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں خدمات، کچھ اذان اور تکبیر کی جماعت ہوتی ہے جو اذان اور تکبیر کی خدمات دے رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں سے ملنا، لوگوں کو لانا اور لوگوں کی رہبری کرنا، راستوں میں کھڑے ہونا، پارکنگ کا ایک بہت بڑا نظام ہوتا ہے، بہت بڑا سیٹ اپ۔ یعنی جب اتنے سارے لوگ جاتے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے ٹرالر، بڑی بڑی انٹر سٹی بسیں، یہ 3 دن وہاں پارک رہتی ہیں، اور اتنے منظم انداز میں پارک ہوتی ہیں کہ جب یہ نکلتی ہیں تو کوئی ٹریفک بلاکیج نہیں ہوتا۔ پورا سسٹم بنا ہوتا ہے کہ پہلے گھنٹے میں پیدل لوگ نکلیں گے، اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں والے نکلیں گے دعا کے بعد، اور دعا کے بعد اس کے بعد کا جو تیسرا گھنٹہ ہے اس میں اس سائز کی گاڑی والے نکلیں گے، اور دعا کے بعد 4 گھنٹوں کے بعد پھر بڑا ٹرانسپورٹ یا کوچز اور بسیں نکلیں گی۔ یعنی اتنا منظم اس حد تک جو ہے وہ اس کو مینیج کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اتنے بڑے اجتماع کے اندر آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی بدمزگی نظر نہیں ہے، بالکل ایسے ہی کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوئی کراس ٹاک کر رہے ہوں، یا یہ کہ لوگ ایک دوسرے الجھ رہے ہوں، یا لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جھگڑا کر رہے ہوں کہ جی میں پہلے وضو کروں گا، مجھے پہلے وضو کرنا ہے، یا میں پہلے واش روم میں جاؤں گا۔ اگر واش روم میں رش ہے، لائن لگی ہوئی، تو ہر آدمی لائن میں لگا ہو، صحیح۔ وضو خانے میں لائن ہے تو سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کھانے کی جگہ سب انتظار کر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ صبر اور ایثار، اخلاص اور ایک دوسرے کا خیال، اخلاقیات اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس اجتماع کی جو ایک تھیم ہے، اور جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو امت پناہ ہے، جی کہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ ہر رنگ نسل کا آدمی ملتا ہے۔ صحیح، آپ کو پشتو بولنے والا بھی ملے گا، اردو بولنے والا بھی ملے گا، آپ کو سندھی بولنے والا بھی ملے گا، آپ کو کشمیری بولنے والا، پنجابی بولنے والا، ہر زبان کا، بلوچی بولنے والا، لیکن سب آپس میں اس طریقے سے بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور آپس میں اس طریقے سے موافقت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کا اتنا رسپیکٹ، ادب اور احترام ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نظیر وہ آپ کو نہیں ملتی۔ تو یہ کچھ احوال تھے جو میں نے آپ سے عرض کیے۔ اچھا، اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے روحانی اعمال اور رکت آمیز دعاؤں کے ساتھ اجتماع کا اختتام ہوتا ہے، عالم اسلام پر اس اجتماع کے کتنے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کی رائے، آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اجتماع کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف افراد کو جمع کرنا نہیں ہوتا کہ ایک بڑا مجمع آ جائے اور وہ جمع ہو جائے اور اپنی اکثریت دکھائی جائے اور بتایا جائے، بلکہ تبلیغ والے تو بتاتے بھی نہیں ہیں کتنی تعداد ہے، ایسے، اور نہ کسی میڈیا میں آتا ہے، نہ وہاں کوئی چینلز لگے ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی ہٹو بچو، کوئی پروٹوکول، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں۔ تو اجتماع کے 2 مقاصد ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی مجمع آیا ہے وہاں اور 3 دن وہاں رہا ہے اور اس نے دین کی بات سنی ہے، قرآن کی بات سنی ہے، حدیث کی بات سنی ہے، اللہ والوں کی بات سنی ہے، اور اس کو دین کی محنت کے بارے میں فکر مند کیا گیا، اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو محنت ہے یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، بالکل سب کی ذمہ داری ہے۔ جی۔ تو ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی مجمع آیا ہے وہ جب وہاں سے واپس جائے تو وہ اپنی فکر، اپنے مقصد زندگی کو تبدیل کر دے۔ صحیح۔ وہ پہلے جس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا تھا، اب اس مقصد کو تبدیل کر لے، اور اس کام کو، اس تبلیغ کے کام کو، اس دعوت کے کام کو، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے والے کام کو وہ اپنا مقصد زندگی بنا لے۔
تو جتنے بھی لوگ وہاں آتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ 3 دن کے بعد واپس اپنے اپنے محلوں میں جاتے ہیں جی. یا اگر ممالک سے آئے ہیں 200 ممالک سے آئے ہیں تو 200 ممالک میں واپس جانا ہے انہوں نے. تو وہاں جو فکر اور وہاں جو سوچ اور وہاں جو جذبہ ان کے اندر پیدا کیا گیا, جو ایسنس انہیں دیا گیا یا جس تھیم پر ان کو لایا گیا, جو ان کی ذہنی تربیت کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بات ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. وہ محبت کا پیغام, وہ امن کا پیغام, وہ دین کا پیغام, وہ قرآن و سنت کا پیغام جس کی پرچار یہاں ہوتی ہے اور جو ممبر سے بات یہاں چلتی ہے, وہ بات پاکستان کے کونے کونے میں اور ہر بستی میں, ہر گاؤں دیہات میں, ہر قریہ میں اور ہر چھوٹے ٹاؤن میں, بڑے سٹی میں, ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں وہ پیغام پہنچ جاتا ہے. ایک مقصد تو یہ ہو گیا. دوسرا مقصد اجتماعات کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اپنے گھروں کو واپس نہ جائیں ابھی, بلکہ انہی میں سے لوگ تیار ہو کر کوئی 40 دن کے لیے آگے اللہ کے راستے میں چلا جائے, کوئی 4 مہینے کے لیے چلا جائے, کوئی 7 مہینے کے لیے چلا جائے. تو سینکڑوں جماعتیں نکلتی ہیں اجتماع سے. بالکل 3 چلے کی جو ہے وہ سمجھیں کہ 5-6 ہزار جماعتیں ٹوٹل بن جاتی ہیں, اور اندرون ملک سال کی 150 کے قریب جماعتیں بن جاتی ہیں. ملکوں کی جماعتیں بھی سینکڑوں میں بن جاتی ہیں. تو جب اجتماع ختم ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, دعا کے بعد کچھ لوگ تو گھروں میں چلے گئے, جیسے میں نے عرض کیا, واپس آ گئے دعا کر کے, اس کے الگ اثرات ہیں. اور کچھ لوگ مزید اپنا وقت اسپینڈ کرنے کے لیے, دین کے لیے قربانی دیتے ہیں, اپنے اوقات کو, اپنی مصروفیات کو. اس سے کوئی فارغ نہیں ہے. یہ جو تصور ہے کہ تبلیغ والے فارغ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تبلیغ میں آپ کو دنیا کے مصروف ترین لوگ ملیں گے. وہ لوگ ملیں گے جو جن کے 2-2 ہزار ملازمین ہیں, بالکل, جو بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے والے ہیں, کارخانے چلانے والے, ہر طرح کا طبقہ ملے گا. غریب لوگ بھی ملیں گے, امیر لوگ بھی ملیں گے, متوسط لوگ بھی ملیں گے, ملازم پیشہ بھی ملیں گے, مالکان بھی ملیں گے. تو تبلیغ کوئی فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے, بلکہ تبلیغ میں مصروف ترین لوگ آپ کو ملیں گے. تو یہ لوگ جنہوں نے جو اجتماع میں آیا اور پھر یہاں سے آپ اپنے اوقات کے لیے آگے چلے گئے, تو اب یہ جس بستی میں جائیں گے مسجدوں میں قیام کریں گے, کہیں 3 دن قیام کریں گے, کہیں 2 دن قیام کریں گے. اس پوری بستی کے اندر یہ گشت کریں گے, ملاقات کریں گے, چلیں گے, پھریں گے, لوگوں کو مسجد میں لے کر آئیں گے, نوجوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, سب کو مسجد کے اندر لا کر ان سے بات کریں گے. انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ گھر کی مستورات کے اندر بات پہنچائیں گے. مساجد کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے وہی تعلیم گھروں کے اندر شروع کروائیں گے. تو اس کے اثرات پھر ملٹی پلائی ہوں گے. یہ جو لوگ گھروں کو آ گئے وہ ایک الگ اثر ہے, اور جو لوگ آگے جماعت میں چلے گئے وہ پھر اپنے جیسے مزید لوگوں کو جماعتوں میں نکالیں گے. جب ایک جماعت کسی بستی میں پہنچتی ہے تو وہ کام ختم نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پہنچ کر وہ ایک اور جماعت نکالتی ہے, دوسری بستی میں چلی جاتی, وہ ایک اور جماعت نکالتی ہے, دوسری بستی میں چلی جاتی. تو یہ جو کام ہے یہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے. بالکل ایسے, اور اتنا ملٹی پلائی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی آپ فیگر نہیں نکال سکتے, آپ اس کے کوئی اسٹیٹسٹکس مرتب نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہ اجتماعات کے ذریعے سے الحمدللہ خیر پھیلتی ہے, اور اجتماع کا جو فیض ہے وہ عام ہوتا ہے. ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے اجتماع میں, ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے, لیکن کہیں پر کوئی بدنظمی آپ کو نظر نہیں آتی وہاں. تو یہ جو اتنی بہترین مینجمنٹ اور انتظام ہے, اس کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس کے پیچھے جو سب سے بڑی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ تبلیغ کے اندر جو ہے وہ اجتماعیت سکھائی جاتی ہے. تبلیغ کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے اور امیر کی اطاعت کرنی ہے. جی بھائی. جو بھی جس کو بھی آپ پر امیر بنا دیا گیا, اگر آپ کی 10 لوگوں کی جماعت ہے اور کسی ایک کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ امیر ہیں, مرکز سے طے ہو گیا, تو اب یہ 10 کے 10 لوگ کتنے بھی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو, کتنے ہی سینئر کیوں نہ ہو, کتنے ہی کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو, انہوں نے اس کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اجتماعیت کا عنصر ہے جو اطاعت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, امیر کی اطاعت کے ذریعے, یہ بہت بڑا محرک ہے ڈسپلن کا. صحیح. جو عام طور پر دیگر ہمیں اداروں میں, دیگر تعلیمی اداروں میں, دیگر جماعتوں میں نظر نہیں آتا. اور جو بات بڑے کہہ دیتے ہیں وہ اس کو سب مانتے ہیں. جو بات ممبر سے چل گئی اب وہ پتھر پر لکیر ہے, اب اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اس کے ذریعے ڈسپلن قائم رہتا ہے, ایک وجہ ہی. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے اخلاص, کہ وہاں جو کوئی بھی آیا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا. بے شک. اس لیے کہ تبلیغ کے اندر نہ چندہ مانگا جاتا ہے, نہ نوٹ مانگے جاتے ہیں, نہ ووٹ مانگے جاتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دو, ہمیں چندہ دو,
ہم نے انتخابات میں کھڑے ہونا ہے, ہمیں سیٹ چاہیے. جتنے بھی حضرات ہیں وہ سارے اپنی زندگیاں کھپا کر, بیمار ہو کر, ہسپتالوں کے چکر لگا کے, بوڑھے ہو کر سب دنیا سے چلے گئے. کسی کے پاس کسی نے کوئی عہدہ, کسی نے کوئی سیاست, کسی نے کوئی منصب, کسی نے کوئی فیکٹری, کسی نے کوئی کارخانہ نہیں لگایا. تو جو ڈسپلن کا ایک بہت بڑا محرک ہے اجتماعیت کے بعد وہ ہے اخلاص. کہ کیونکہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب اپنے لیے آتے ہیں, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت لگا کر آتے ہیں اور اللہ کے لیے نکلے ہوتے ہیں. تو کسی کو کسی سے کوئی غرضی نہیں ہوتی. بالکل ایسے. نہ کسی کو کسی سے کوئی شکوہ ہوتا ہے, نہ کسی کو کسی سے کوئی توقعات ہوتی ہیں کہ جی مجھے آپ سے توقع ہے کہ جی آپ مجھے پروٹوکول دیں گے. جب میں اللہ کے لیے آیا ہوں تو مجھے آپ سے پروٹوکول چاہیے ہی نہیں, مجھے آپ سے رسپیکٹ چاہیے ہی نہیں. تو یہ جو اخلاص ہے, یہ اخلاص کی وجہ سے نہ وہ کسی توقعات باندھتے ہیں, نہ وہ کسی سے کوئی امیدیں باندھتے ہیں, اور نہ کسی کی کسی بات پر انہیں شکوہ ہوتا ہے, شکایت ہوتی ہے. بس سب آدمی, سب لوگ وہ ایک آٹو پر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل, بس ایک فکر لے کر چل رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ محرک ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ تبلیغ کی اپنی ایک تربیت ہے, جس کے اندر جو ہے وہ اکرام مسلم کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. صحیح. کہ تبلیغ کے اندر جو تبلیغ کی بنیادی باتیں ہیں اس کے اندر ایک اہم بات جو ہے وہ اکرام مسلم. ٹھیک, کہ جی مسلمان کا اکرام کرنا ہے. مسلمان کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمیں کسی سے پہنچ جائے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اسے معاف کر دیں گے, لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. صحیح. تو وہاں ہر آدمی اس جذبے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ جی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی بچائے, بڑے بولوں سے بھی بچائے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خیریں برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. لیبرلز لوگوں کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, بیماری ہے, فاقہ ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, پریشانیاں چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اجتماع کی طرف جاتے ہیں. تو ان کا یہ نکلنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اعتراض ہے ایک تو یہ کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کسی جگہ واقع اس صورتحال ہو تو اس میں علماء کرام سے, مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی اس صورتحال میں نکلنا ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن 90% جو مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے. صحیح. یعنی گھر کے اندر کوئی مشکل بھی ہے تو وہ مینیج ہو سکتی ہے, وہ مینیجبل ہے, وہ کنٹرولڈ ہے وہ. اور اس کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر نہ بھی نکلے تو وہ مصیبت موجود ہے, وہ پریشانی موجود ہے. ہمارے نہ نکلنے سے مثال کے طور پر آج کل اوور آل ایک معاشی مشکلات کا شکار ہے ہر آدمی. ہر تنخواہ دار آدمی وہ انفلیشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. ایسے تو اب اگر وہ 3 دن کے لیے اجتماع میں نہیں جائے گا تو کیا یہاں سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ کیا یہاں پیچھے اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ نوٹوں کی بارش ہوگی؟ تو حالات تو سب کے ہی 19-20 ہیں. اصل مجاہدہ یہی ہے کہ آپ انہی حالات میں رہتے ہوئے قربانی دیں, سیکریفائز کریں اور اللہ کے لیے نکلیں. اور جب آپ قربانی دے کر اللہ کے لیے نکلیں گے اور اللہ کے راستے میں نکل کر آپ دعا مانگیں گے, کیونکہ دعا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حقوق العباد میں سے آتا ہے کہ آپ کی بیوی پریشان ہے, والدین ہیں, تو یہ بھی تو جی بالکل. تو تبلیغ والے یہ نہیں کہتے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں. کوئی بھی تبلیغ والے یہ نہیں کہتے کہ آپ 4 دن کے لیے جا رہے ہیں آپ گیٹ لاک لگا دیں اور ان کو کہیں کہ بس نہیں. تبلیغ والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 4 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 4 دن کا راشن بھی گھر میں ہونا چاہیے. آپ 4 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 4 دن کا اپنے پیچھے جو نان نفقہ ہے, بچوں کی خوراک چیزیں, وہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور سارے تبلیغ والے اس کی ترتیب بنا کر جاتے ہیں. صحیح. میری جو معلومات ہیں, میری معلومات کے مطابق, مجھے وقت ہو گیا تبلیغ میں لگتے ہوئے, سب لوگ اس کی ترتیبیں بنا کر جاتے ہیں. 19-20 تو حالات ہر کسی کے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, لیکن یہ کہ اس کی ترتیب بنا کر جاتے ہیں. صحیح. اور یہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں, فرض کریں ہم نے کرائے پر پیسہ خرچ کر دیا, ٹرین کے ٹکٹ پر خرچہ کر دیا, تو یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے, بلکہ یہ آپ اپنی روحانیت کے لیے اور اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے آپ کو 7 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. بالکل. اس 1 روپے کے بدلے اللہ آپ سے کئی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں. اس 1 روپے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے کئی کام بنا دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے. کافر کا جو سوچنے کا زاویہ ہے, پرسپیکٹیو ہے, وہ الگ ہے, اور مسلمان کا جو زاویہ ہے وہ الگ ہے.
تو ہم جو پیسہ دین پر خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 7 لاکھ ہمیں دیں گے، اور دنیا میں 10 گنا اللہ اسی وقت ریٹرن دیں گے۔ اور یہ تجربے کی بات، جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں ان کو نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جنہوں نے خود کام کرنا ہے، دوسروں کو کام کرنے دینا۔ بالکل، اس سے کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے اعتراض کرنا، تنقید کرنا، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تو الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو بھی لوگ صحیح ترتیب سے کام کر رہے ہیں تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ پوری ترتیب بنا کر جاتے ہیں، اور ان کا جانا ان کے اہل خانہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل، ان کا جانا ان کے اہل خانہ کے لیے برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان کا جانا ان کے اہل خانہ کے لیے مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب وہ وہاں نکل کر دعا مانگتے ہیں تو ان کے اہل خانہ محسوس کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کی برکت سے ہمارا فلاں کام بن گیا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا نظام، بالکل، اور یہ مسلمان کا صحیح العقیدہ، مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ مکمل ہوا۔ جو سوالات تھے ذہن میں وہ پوچھیں جی، مصعب سے بڑے ڈیٹیل جواب دی انہوں نے۔ انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔